अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब भी मोदी सरकार को बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी का मुंह देखना पड़ा तो हमेशा मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार नजर आई, और यही बौखलाहट कभी झूठी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बनी तो कभी पुलवामा जैसे झूठे ड्रामे का। करतारपुर राहदारी मंसूबे का इफ्तिताह, शाही जोड़े का दौरा पाकिस्तान, FATF में भारतीय चालों का नाकाम होना, मलेशिया का पाकिस्तान के साथ खड़े होना और तुर्की के सदर का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान। भारत की हालिया बौखलाहट के पीछे ये तमाम मुहर्रिकात पाए जाते हैं, और इसी बौखलाहट में भारत ने आज LOC की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे एक पाकिस्तानी फौजी समेत 3 आम शहरी शहीद हुए। लेकिन पाक फौज के जवाब ने भारतीय तोपें खामोश करवा दी और भारत की कई चौकियां तबाह और 9 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया। DG ISPR ने आज अपनी ट्वीट में कहा कि भारतीय फौजी अब सफेद झंडे लहरा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह सब सीज फायर की खिलाफ वर्जियों से पहले सोचना चाहिए था। रवां साल भारत की जानिब से LOC की 2000 से ज़ायद बार खिलाफ वर्जियां की गईं। इससे पहले 15 अक्टूबर को भी लाइन ऑफ कंट्रोल के सेक्टर नेजापुर के मुख्तलिफ गाँव में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल शेलिंग से एक ही घर के 3 अफराद शहीद हुए थे, 8 जख्मी हुए थे। इसी तरह काबिज भारतीय फौज ने 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फिर 2 अक्टूबर को भी भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। इस तरह 30 सितंबर को भी LOC के नकियाल और रकचकड़ी सेक्टर्स पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से एक 60 साला खातून और एक 13 साला बच्चा शहीद हुए थे। इसी तरह हर दूसरे तीसरे दिन भारत की जानिब से LOC पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, जिस पर पाकिस्तान बाकायदा तौर पर भारतीय सिफारत खाने से एहतजाज भी करता है और LOC पर भी मुंह तोड़ जवाब देता है। दूसरी जानिब कश्मीर में जारी भारतीय बर्बियत का आज 77वां रोज है। आज़ादी के मतवाले कश्मीरियों का हौसला अभी भी नहीं टूटा और वो शिद्दत पसंद भारतीय फौज के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हैं। 11 हफ्तों से मकबूजा वादी की किसी मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा नहीं हुई। लोग घरों में महसूर होकर नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं। मवासलात का निज़ाम मफलूज हो चुका है। लोग अपने प्यारों से राब्ता करने के लिए तरस गए हैं। अद्वियात और ग़िज़ाई किल्लत के बायस लोग खुद अपनी ज़िंदगियां ख़त्म करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज़ादी की तड़प आज भी कश्मीरियों के दिल में है। असल इम्तिहान तो भारत का है कि वो कब तक मकबूजा वादी में कर्फ्यू नाफिज करके रखता है। भारत की शिद्दत पसंदी का जवाब पाकिस्तान अमन पसंदी से दे रहा है, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर राहदारी 9 नवंबर को खोलने का ऐलान किया है, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी ये कह दिया है कि मोदी करतारपुर राहदारी को खोलने से रोक सकते हो तो रोक लो। मकबूजा वादी में भारतीय मज़ालिम, LOC कशीदगी, ऐसे में फिर करतारपुर राहदारी को खोलने के लिए टाइमिंग कितनी अहमियत की हामिल है, इस सब पर मैं बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा तस्नीम असलम साहब और उनके बाद एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ भी हमें दिफाई तज्ज़िया ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम असलम साहब आपका। तस्नीम असलम साहिबा, जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीरियों को कैद हुए 77 रोज़ हो गए हैं। भारत अपने इक़दामात को वापस लेने को तैयार नहीं है। हम दुनिया के जितने बड़े फोरम्स हैं वहाँ जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे बड़े फोरम पर इमरान खान की तकरीर आज भी हमें याद है कि जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर का मुकद्दमा पर लड़ा, लेकिन कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप क्या समझती हैं कि मजीद भारत पर दबाव डालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें क्या करना है मजीद? जी देखिए, ये तो हमें पहले दिन से मालूम था, और ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत साफ अल्फाज में कही थी कि ये 1-2 दिन का मसला नहीं है, ये एक लंबी जिद्दोजहद है। कश्मीरियों के भी सब्र का इम्तहान है और हमारे भी, उनके भी हौसले का इम्तहान है, हमारे भी। लेकिन जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि हमने अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है, कश्मीरियों ने अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है। आपने देखा होगा कि US कांग्रेस ने हांगकांग के ऊपर एक सैंक्शंस की बात की है, डेमोक्रेसी सैंक्शंस। तो ये तो एक डुप्लिसिटी आपको दुनिया की नज़र आती है कि एक मुल्क के, क्योंकि उनको तजारत के इश्यूज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे चीन के साथ उनके इश्यूज़ हैं कि चाइना किस तरह ओवरटेक कर रहा है US को, इसलिए अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा की वजह से उसको वो डेमोक्रेसी का नाम देके एक मुल्क के अंदरूनी मामलात के ऊपर
مداخلت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک ملک جو ایک پوری قوم پہ قابض ہے، ان پہ ظلم و ستم کر رہے، اور کوئی انفارمیشن باوجود اس کے کہ انڈیا نے 77 دن سے کمیونیکیشن بند کی ہوئی ہے، لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا جاتا، دنیا کے پاس انفارمیشن ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہم ہر فورم پہ گئے ہیں، ہم نے بات کی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ دنیا کی کہ بہت ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور اس لیے یہ اس میں اور زیادہ سیکریفائز اور تسنیم صاحب ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے. اب آپ دیکھیں ملائیشیا اور ترکی نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے فورم پر آوازیں اٹھائیں تو بھارت نے ملائیشیا سے تجارتی تعلقات کر دیے، ختم کیے. مودی نے ترکی کا دورہ منسوخ کر دیا. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو دوسرے ممالک ہیں وہ انہی نتائج سے بچنے کے لیے جن کا سامنا آج ملائیشیا کو بھی ہے، کوئی اس طریقے سے آواز اٹھانا نہیں چاہ رہا؟ ان کے تجارتی تعلقات، ان کی معیشت، ان کے ذاتی مفادات سب کچھ آڑے آ رہے ہیں کشمیریوں کے حقوق میں کے حق میں آواز بلند کرنے کے. جی بالکل ہے. اب یہ ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں مہاتر محمد، ان کے جو اصول پسندی ہے، یا آپ ترکی کی بات کریں، ترکی تو خیر ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ سپورٹ پاکستان کو کرتا رہا ہے. تو انڈیا جس قسم کی وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں لوگوں کو، ایون جو جرنلسٹ بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ان کو جس قسم کی لینگویج یوز کی جاتی ہے، آر ایس ایس کے جو پالی ہوئی ہیں انہوں نے جتھے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ جس قسم کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شاید ریپیٹ بھی نہ کر سکیں ہم. تو ان کو اس کی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ان کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم میں یہ کام نہیں کرتی. آلریڈی دیکھیں کہ انڈیا نے جو اپنا ایک فیک امیج دنیا میں بنایا ہوا تھا کہ سیکولر، سب سے بڑی پلورلسٹک سوسائٹی، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، ایسا ملک جو اکنامکلی بہت سٹرائڈز تیزی سے لے رہا تھا، وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے. اکانومی تو خیر ان کی آلریڈی نظر آ رہا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے، لیکن انڈیا کا جو امیج تھا دنیا میں وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. اور چاہے لوگ اپنے اکنامک انٹرسٹ یا پولیٹیکل ایجنڈاز یا جیو اسٹریٹجک جو ان کی گیمز ہیں اس کی وجہ سے حکومتیں نہ بھی بولیں، لیکن سب کو پتہ ہے سوسائٹیز میں جنرلی، میڈیا میں، جو انٹیلیجنسیا ہے ان میں انڈیا کا پول اب کھل چکا ہے کہ انڈیا اصل میں کیا ملک ہے. انڈیا بے نقاب ہوگا. پاکستان کے جو اب اقدامات ہیں کرتارپور راہداری کو لے کے، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ 9 نومبر کو اس کو باقاعدہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق کام بھی مکمل کیا اور اس کو ہم افتتاح بھی کرنے جا رہے ہیں 9 نومبر کو. آپ بھی جانتی ہیں کہ بھارت میں اس حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی ہوا، بڑی تجاویز بھی آئیں کہ اس پر کام نہیں ہونا چاہیے. کرتارپور راہداری کے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو منفی پروپیگنڈے بھارتی میڈیا میں بھی کیے گئے. یہ ٹائمنگ اس حوالے سے کتنی اہم ہے کہ پاکستان کا امیج اور زیادہ بلند ہوگا؟ یقیناً ہماری طرف سے ایک میسج جا رہا ہے دنیا کو کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ پلوامہ ڈرامہ رچایا گیا، باوجود اس کے 5 اگست کے اقدامات کے بعد ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں وہ آج قید ہیں اور قیدیوں جیسی زندگی گزارے ہیں. کتنا مؤثر اور کتنا سٹرونگ امیج جا رہا ہے ہمارا دنیا میں کہ اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور پرامن جو ہے نا طریقے سے ہم چل رہے ہیں. دیکھیے یہ جو کرتارپور راہداری ہے یہ سکھوں کی بہت عرصے سے خواہش تھی کہ وہ آ سکیں یہاں پہ زیارات کے لیے، اپنے جو بھی ان کے مذہبی رسومات ہیں ان کے لیے. اور یہ پاکستان کی ایک ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے آپ کو کہ بہت سے بڑے بڑے ریلیجنز کے یہاں پہ بہت ہی سیکریڈ مقامات ہیں جو نہ صرف پرزرو کیے گئے ہیں بلکہ ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. بدھسٹ آتے ہیں اور اب کیونکہ سیکورٹی سچویشن اچھی ہو گئی ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے،
ویسے ہی ہے جیسے دنیا میں کہیں پہ بھی ہو. تو اب ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں بدھسٹ بھی آئیں گے, ان کے بھی یہاں پہ ہے. تو آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بھارت میں بہت دہلی کی حکومت میں بہت زیادہ ریلکٹنس تھی کرتارپور راہداری کے اوپر. وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کھلے, لیکن ایک مجبوری میں, کیونکہ مجبوری بھی خالصتان تحریک لے کر لگتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اسی کو لے کر مجبوری تھی کہ اور زیادہ بڑھ جائے گی وہ موومنٹ؟ جی, مجبوری میں انہوں نے کیا ہے. ادروائز بہت فٹ ڈریگنگ ہوئی ہے, بہت کوشش کی گئی ہے کہ یہ کسی طرح نہ ہو, اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن باوجود اس کے کہ ہماری بھارت سے کوئی بات چیت نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم نے کشمیر پہ بھی اور بائی لیٹرل کسی بھی فیلڈ میں جب تک جو ان کے سٹیپس ہیں ان کو ریورس نہیں کیا جاتا, جب تک سیریسلی کشمیریوں کی جو سچویشن ہے, ان کے ایسپریشنز میں بات چیت نہیں ہوتی, تب تک بھارت کے ساتھ تو نارملائزیشن کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ ان ڈیفرنس تھی سکھ کمیونٹی کے لیے کہ ان کی ایک پاکستان نے ایک کمٹمنٹ کی تھی اور پرائم منسٹر نے, آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس کو پورا کیا ہے. جو اس کے کہ بھارت, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی بھارت کے ساتھ ریلیشنز کے نارملائزیشن کی طرف ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اور بھارت میں ایک معاہدہ بھی ہے جس کے تحت جو زیارات ہیں یا ریلیجیس پلیسز ہیں ان کے پلگرمیج کے لیے دونوں ملک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی بھارت سے آنے والوں کو روکا نہیں, یاتریوں کو, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستان سے جاتے ہیں ان کو ہر بار یہی ہوتا ہے کہ ویزا نہیں ملتا, پھر ان کو وہاں بہت تنگ کیا جاتا ہے, اور اب تو بڑے عرصے سے لوگ جا بھی نہیں سک رہے ہیں. تو یہ تو مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے آپ کو دونوں ملکوں میں جو فرق ہے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ. سابق ترجمان دفتر خارجہ تسنیم اسلم صاحبہ ہمارے ساتھ ہی. مجھے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب آپ کا. شاہد لطیف صاحب, آپ جانتے ہیں آج ایک بار پھر سے بھارتی فوج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں پاک فوج کا ایک جوان, 3 شہری شہید ہوئے. پھر پاک فوج نے بھرپور اس کا جواب دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا شہری آبادی کو, معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا, یہ بھارت کی کمزوری اور اب بدحواسی کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت اس کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکتا, بھارت ایک محاذ پر آ کر ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا, اسی لیے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے؟ دیکھیں, اس کی 2 وجوہات ہیں نا. ایک تو وہ آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے جو کہ آپ کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں جی, اور وہ ایل او سی پر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بناؤ. بالکل. عرصہ دراز سے ہمیں دھمکیاں دی جا رہی تھیں جس کی انتہا جو ہے وہ پھر فروری میں ہوئی. یہ اس کی دوسری وجہ ہے کہ دنیا کے سامنے بھی اور اپنے لوگوں کے سامنے بھی بھارت جو ہے اس کو خفت ہوئی اور ایک جگ ہنسائی ہوئی. یعنی بڑی بڑی دھمکیاں ہمیں دیتے رہے کہ جی وہ اوڑی والا معاملہ لے لیں, پٹھان کوٹ کا معاملہ لے لیں, پلوامہ والا معاملہ لے لیں, اور ہمیں کہا جاتا رہا کہ سبق سکھائیں گے. قطر کو دیکھ لیں, پھر کارگل کی جنگ دیکھ لیں, پھر بڑے ایسے مواقع آئے کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی بڑھی. کشمیر کا مسئلہ وہیں پر برقرار ہے. اب میں نے پہلے بھی کہا 77 روز ہو گئے ہیں, لیکن اب ہمارے پاس آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپشنز کیا بچتے ہیں جب سے یہ کشمیر کا بے کرفیو ہے؟ بہت سے تجزیہ کار یہی بات کہتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن بھارت کو یہ اقدامات واپس لینا پڑیں گے. آخر کب تک وہ کرفیو میں کشمیریوں کو رکھ سکتا ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایسا کون سا لمحہ ہوگا, کیا کون سالہ دین کا وہ چراغ ہوگا, کیسے بھارت مانے گا کہ اپنے اقدامات کو واپس لے, دنیا دباؤ ڈالے گی, ہوگا کیا ہمارے پاس کیا آپشن ہے, ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, میری تو اب نگاہیں اس چیز پر ہیں کہ ان کے کم از کم 28 اپنی ایسی ریاستیں ہیں, میزورام, ناگالینڈ, آسام, خالستان,
اور خالصتان کا معاملہ تو بڑا ایکٹیو ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا یہ جو معاملہ ہے یہ رکے گا نہیں, اب یہ شروع ہو چکا, کیونکہ کشمیریوں نے تو یہ ٹھان لی جب سے وہ ان کا ایک نوجوان لیڈر برہان وانی شہید ہوا, لاکھوں لوگ اب سڑکوں پہ ہیں, اور بھارت کی یہی کوشش رہی ہے کہ جی یہ پرانے لوگوں کا معاملہ تھا تو نوجوان لوگوں کے ذہن سے یہ چیز ہٹائی جائے, مگر نوجوان جو لوگ ہیں ان کے ذہن میں تو یہ چیز اور بھی ابھر کر سامنے آ گئی. اب اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کشمیر کی تحریک ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے. یہ جو اس نے چال چلی ہے اس کے پیچھے قدرتی بات ہے کہ پشت پناہی ہے, اس کے پیچھے امریکہ کی پشت پناہی ہے, اس کے پیچھے اسرائیل کی پشت پناہی ہے, اور اس وقت چونکہ یونی پولر ورلڈ کا زمانہ ہے تو اس لیے ان کو بہت پشت پناہی جو ہوئی ہے, اور پھر ان کی ایک اس پشت پناہی کے ساتھ ساتھ پھر ثالثی کی پیشکش کرنا پاکستان کو, کیا پھر اس کو ایک ڈرامے بازی سمجھا جائے, کیا صرف اس کو ایک دکھاوا سمجھا جائے؟ وہ ڈرامہ ہے, وہ ڈرامہ ہے, وہ دکھاوا ہے. کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جی وہ مودی جو ہے وہ کبھی بھی اسے نہیں مانے گا؟ اس نے پھر بھی آپ کو پیشکش کر دی, اور پھر چند دن بعد جو حقیقت تھی وہ سامنے آ گئی. انہوں نے کہا جی یہ تو مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں, یہ تو ہمارا آپس میں باہمی مسئلہ ہے, ہم اس کو باہمی مذاکرات سے حل کریں گے. 70 سال سے ہم یہی سن رہے ہیں نا, پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ جی باہمی مسئلہ ہے, اور ہم ایک جمہوری ملک ہیں, ایک سیکولر ملک ہیں, ہم حل کریں گے. اور دنیا اس بات کو مانتی ہے, وہ جان بوجھ کے اس بات کو مان رہی ہے, پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہے کہ جی ان کا مسئلہ ان کو حل کرنے دو, اس میں ثالثی نہیں ہو سکتی, آپس کا معاملہ ہے, ہمیں ثالث نہیں چاہیے. تو ایک طرف تو یہ دھول جھونکی جا رہی ہے, اور دوسری طرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ان کو بالکل یہ اجازت ہے کہ جی وہ آگے چلتے رہیں. اب دیکھیں نا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے اسرائیل میں بھی اناؤنس کر دیا کہ اگلے الیکشن کے بعد وہ جو ویسٹ بینک ہے وہ اس پر قبضہ کرے گا. یہ وہی معاملہ ہے نا کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. یہ اسرائیل اور ہندوستان کی آپس میں گٹھ جوڑ ہے, اور ان دونوں کا جو سپورٹر ہے وہ امریکہ ہے. تو جب حالات اس حد تک ہوں تو پھر اب تقاضا یہی ہے نا کہ میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاملے ہندوستان روک نہیں سکے گا. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کرفیو نہیں اٹھا رہا کہ کرفیو اٹھنے کے بعد جو وہاں ہنگامہ ہوگا اس کو کون روکے گا؟ وہ جو بلڈ بات ہے اس کو کون روکے گا؟ ریاکشن تو آئے گا, کیونکہ ساری چیزوں پہ اس وقت بلیک آؤٹ ہے. لیکن ایسا بھی زیادہ تک نہیں چل سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم نے تو پھر بھی ایک امن کا پیغام دیا, کرتارپور کوریڈور کو اپنے وعدے کے مطابق کام بھی کیا, اس پر عمل بھی کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت بھی کام تو وہاں پہ بھی ہو رہے, بھارت کی مجبوری ہے کہ جو خالصتان تحریک دن بہ دن زور پکڑتی جا رہی ہے, ریفرینڈم کی وہاں پر باتیں ہو رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے مجبوری میں آ کر اب بھارت نے اس پر کام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں جب سے کرتارپور راہداری کا پہ ہم لوگوں نے انیشیٹو لیا, وہاں میڈیا سمیت وہاں کی سرکار نے بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے کہ اس پر کام کو روکا جائے. انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے بالکل, مگر خالصتان کی طرف سے اب دباؤ اتنا ہے, سکھ کمیونٹی کی طرف سے دباؤ اتنا ہے کہ اس کو وہ روک نہیں سکتے. وہ تو بحالت مجبوری ہے کرنے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بالکل آن ٹارگٹ ہے, اپنے کام پاکستان کر رہا ہے. کشمیری جو ہیں انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے, وہ قربانی پر قربانی دیے چلے جا رہے ہیں. 77 دن کے بعد جو ان کی حالت ہے وہ تو ترس آتا ہے, دکھ ہے, افسوس ہے. اس میں بچے ہیں, بوڑھے ہیں, مرد ہیں, عورتیں ہیں. تو یہ تو دنیا جو ہے اس نے بالکل, اور شاہد لطیف صاحب آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, جو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے رشتہ دار, بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں وہاں رہتے ہیں, دن رات وہ تڑپتے ہیں اپنے پیاروں کی حالت جاننے کے لیے, ان سے ملنے کے لیے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو کب تک روکا جائے گا؟ ان کو روکنا کتنا مشکل ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں یہ معاملہ کتنا زور پکڑ رہا تھا کہ وہاں مارچ ہو رہے تھے کنٹرول لائن کی طرف, تو بڑا مشکل. آپ نہیں سمجھتے کہ آگے بہت مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کو روکنا؟ دیکھیں جیسے میں نے ابھی بات کی نا کہ وہاں کم از کم 28 ایسی ریاستیں ہیں جن کا چند ایک کا میں نے نام لیا, اور ان میں سب سے آگے خالصتان ہے. آپ ان کو روک نہیں سکتے. آپ خالصتان کا میں نے ذکر کیا, آپ ان کو روک نہیں سکتے. یہ کشمیریوں پہ جو آپ نے دباؤ ڈالا ہے یہ ایک لاوا ہے, یہ پھٹے گا, اور اس کو پھر آپ سنبھال نہیں سکیں گے. جب لاوا پھٹتا ہے تو وہ پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاوا پک رہا ہے, اور ہندوستان ان ساری چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پائے گا.
اس کے علاوہ ہمارے پاس اس لیے چارہ نہیں، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں. ہمیں جو دنیا جو ہے اور جو کمیونٹی ہے، ورلڈ کمیونٹی، کم از کم جو بڑے ممالک ہیں جس میں کھلم کھلا ہمارا ساتھ دینے والے ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، چین ہے، کسی ان کے ساتھ بھارت تجارتی تعلقات کر رہا ہے. اب مودی نے ٹرکی کا دورہ کرنا تھا، دورہ منسوخ کر دیا کہ ہماری حمایت کیوں اسی لیے ترکی کے خلاف ہے نا. جی بالکل، وہ ترکی کے اسی لیے خلاف ہے نا کہ ترکی نے پاکستان کا ساتھ کیوں دیا. بالکل یہی معاملہ ملیشیا کے ساتھ اب ہو رہا ہے. تو یہ کن کن لوگوں کے ساتھ دشمنی لیں گے؟ یہ کب تک یہ دشمنی لیتے رہیں گے؟ پاکستان اپنا کام کر رہا ہے. یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو مفاہمت ہے یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے اندرونی معاملات میں یہ جو مولانا صاحب کوشش کر رہے ہیں اور یہ حالات ملک کے اندر جو ہنگامہ آرائی کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان ایک بہت بڑا قدم اٹھا رہا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد جو ٹرمپ نے التجا کی تھی کہ اس کی بھی ثالثی کرائی جائے سعودی عرب کے ساتھ، یہ دنیا کا جو بیرونی نقشہ ہے پاکستان کے اندر، اس میں ہمارا پرائم منسٹر اور ہماری حکومت بہت بڑے بڑے قدم اٹھا رہی ہے. تو یہ ان کو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی طور پر جو خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے بھی پشت پناہی تو ہے. یہ اتنا سارا جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعتماد ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور دو بڑی پارٹیاں پیچھے ہچکچاہٹ میں ہیں، اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی بس اتارنا ہے، اور کوئی اس کے پاس لاجک نہیں ہے کہ جی پہلے استعفیٰ دو پھر بات کریں گے. یہ کیا لاجک ہے؟ اور آپ کا قد کاٹ کیا ہے؟ یعنی کتنی سیٹیں ہیں اور آپ اپنی سیٹ تک نہیں جیتے اور اتنا بڑا قد کاٹ آپ نے نکال دیا. تو ہمارے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں لازمی چیز ہے کہ اس کے سپورٹ ملتی. تو افسوس ہے ان باتوں کا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا چاہیے. کشمیریوں کو قربانیاں دینا ہوں گی اور اس کا نتیجہ انشاءاللہ مثبت اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ پازیٹیو نکلے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں کہ اب حکومت کو صرف مولانا کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے ہیں، جبکہ پورے اپوزیشن اتحاد کو حکومت کو اب منانا پڑے گا. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، کل تک حکومت سے مذاکرات پر انکاری فضل الرحمان مذاکرات کے لیے راضی ہوئے تو اپوزیشن جماعتیں ناراض ہو گئیں اور مولانا سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ اگر مارچ میں ہم آپ کے ساتھی ہیں تو مذاکرات آپ اکیلے کیسے کر سکتے ہیں. جس کے بعد پھر مولانا نے آج حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو ہونے والی ملاقات تھی، بات چیت تھی، مذاکرات تھے، ان کو منسوخ کیا اور اب 22 اکتوبر کو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے بھی ہیں یا نہیں کرنے ہیں. اگر کرنے ہیں تو کیا نکات ہونے چاہیے، کیا شرائط ہونی چاہیے، کیا ایجنڈا ہونا چاہیے. پھر موجودہ صورتحال سے یہ اندازہ لگانا کچھ مشکل نہیں ہے کہ مولانا کے مطالبات یا پھر مارچ یا دھرنے میں اب بلاول کے ٹی او آرز اور شہباز شریف کے نکات بھی یقیناً اس میں شامل ہوں گے. لیکن تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو اب اپنے مطالبات میں کچھ نہ کچھ لچک ضرور دکھانی ہوگی اور جلد یا بدیر مذاکرات تو ضرور ہوں گے. لیکن کیا مولانا صاحب اپنے جو مذاکرات ہیں ان میں جو استعفے کی شرط ہے اس میں کچھ نرمی کریں گے، نہیں کریں گے؟ اس پر میں بات کروں گی. میرے ساتھ رہنما JUIF حافظ حمداللہ صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ صاحب، آج تو مذاکرات منسوخ ہوئے، پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ مارچ میں اگر ہم شامل ہیں تو مذاکرات آپ اکیلے بھائی کیسے کر سکتے ہیں. تو اب رہبر کمیٹی کے اجلاس میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کرنا ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے؟ کیا اپوزیشن اس پر بھی تحفظات کر رہی ہے کہ مذاکرات کرنے بھی چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے؟ پہلے اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ابھی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے اس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کی سپورٹ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کو حاصل ہے. اس پر پوری قوم بھی متفق ہے، میڈیا بھی اس کا معترف ہے. لیکن جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ جب مذاکرات آپ نے کرنے نہیں تھے، وہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ کہ جب مذاکرات آپ نے کرنے تھے تو پھر اپوزیشن کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟
دیکھیں یہ جو کمیٹی تھی یہ انہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے رابطہ کیا تھا، تو ان کو اس لیے بلایا گیا تھا کہ کم سے کم ان کو سنیے کہ آپ لوگوں کا ایجنڈا کیا ہے مذاکراتی کمیٹی کی، کہاں تک مذاکراتی کمیٹی کے پاس اختیار ہے، لہذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سن کے پھر وہ پیغام مولانا صاحب کے پاس پہنچاتے، اس کے بعد پھر راہبر کمیٹی کی طرف جاتے۔ ایسا نہیں کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرتے، باقاعدہ مسئلے کا حل نکالتے، لے دے ہوتے، اس طرح اس کے لیے نہیں۔ اچھا، اب رہبر کمیٹی نے طے کیا کرنا ہے مولانا صاحب؟ اب رہبر کمیٹی نے طے کیا کرنا ہے کہ مذاکرات کن شرائط پر ہوں گے، کیا نکات ہوں گے، یا ابھی بھی آپشن ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ دیکھیں اب رہبر کمیٹی کی طرف ہم نے بھی اس کو رہبر کمیٹی کی طرف موو کرنی تھی، اس کمیٹی کو جمعیت علماء اسلام نے، لیکن جب ہماری اپوزیشن جماعتوں کو اصل صورتحال کا علم نہیں تھا کہ ہم نے وہی کچھ کرنا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں کہ بات ہوگی تو رہبر کمیٹی سے ہوگی، کیونکہ متحدہ اپوزیشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر جمعیت علماء اسلام اکیلے سولو فلائٹ نہیں کرے گی، تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے یہ رہبر کمیٹی کے حوالے کی۔ اب یہ کمیٹی جو سرکار کی کمیٹی ہے یہ آئے گی، رہبر کمیٹی کے سامنے بیٹھے گی، ان کی بات کیا ہے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے بعد رہبر کمیٹی کا موقف خود بخود سامنے آئے گا۔ صحیح، تھوڑا انتظار کریں۔ اچھا، نکات کچھ ہیں کہ کن نکات پر آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں؟ چلے رہبر کمیٹی سے تو اب آپ لوگوں نے بات چیت کرنی ہے، کوئی مولانا صاحب کا اپنا بھی کوئی مائنڈ سیٹ ہوگا، کوئی اپنے بھی ان کے نکات ہوں گے، کچھ تجاویز ہوں گی، ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا نا مذاکرات میں، کسی ایک فریق کی تو نہیں مانی جائے گی، دونوں طرف سے کچھ لین دین ہوگا، کچھ کہیں آپ کو نیچے آنا پڑے گا، کہیں حکومت کو نیچے آنا پڑے گا، تو استعفے کا آپشن ابھی بھی ہے، استعفے سے کم پر بات ہو سکتی ہے، اس میں آپ لوگ کچھ لچک دکھانے کو، نرمی کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں پوری متحدہ اپوزیشن بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا موقف واضح ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ یہی ہے کہ اس ملک کی بقا، اس ملک کا استحکام، اس ملک کی معاشی استحکام، خارجہ پالیسی کا استحکام، غربت مٹھاؤ، بلائی اسی میں ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو، اور حکومت کا خاتمہ وزیر اعظم کی استعفیٰ کے بغیر ناممکن ہے، لہٰذا یہی ڈیمانڈ کل بھی تھا ہمارا اور آج بھی ہے۔ تو یہ تو مذاکرات نہ کرنے والی بات ہوئی نا، یہ تو مذاکرات نہ کرنے والی بات ہوئی نا، آپ استعفے پہ اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے؟ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر وہ آئے ہیں، کیسے وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ 2014 میں نواز شریف نے استعفیٰ دیا تھا 126 دن کے دھرنے کے بعد بھی۔ دیکھیے اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہے، 2014 اور آج 2019 میں ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ وہ 4 نشستوں کی لڑائی تھی، 4 نشستوں کی تلاشی تھی، اور ایک پارٹی جو پی ٹی آئی تھی۔ آج 9 پارٹیاں ہیں، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت تلاشی دے، اور تلاشی ثابت ہو چکی ہے کہ چوری شدہ ہے، لہذا آپ کو جانا ہوگا۔ 9 پارٹی ایک طرف، ایک پارٹی دوسری طرف۔ 2014 اور آج میں بہت بڑا فرق ہے، اس وقت بھی 9 پارٹیاں، 11 پارٹیاں ایک طرف، ایک پارٹی پی ٹی آئی دوسری طرف۔ آج 9 پارٹیاں ایک طرف، ایک پارٹی پی ٹی آئی دوسری طرف، لہذا اکثریت عوام کی موجودہ حکومت کا نوٹس لے چکی ہے۔ حکومت ایک خاص جگہ کا تعین کرے گی جس کو ماننا آپ لوگوں پر آپ لوگ پابند ہے نا حکومت کا ماننے کے لیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ احتجاج کا حق ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ شہری انتظامیہ فیصلہ کرنے کہ احتجاج کی اجازت دینی ہے نہیں دینی، کس جگہ پر اجازت دینی ہے، تو آپ لوگوں پر یہ لازم ہوگا کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو امپلیمنٹ کروایا جائے آپ ماننے کے پابند ہوں گے۔ دیکھیے ہم ایک جمہوری حق استعمال کرتے ہیں، دھرنا، آزادی مارچ، جلوس، مظاہرہ، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، لہذا ہمارا جمہوری حق نہ ہم سے عدالت چھین سکتا ہے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، نہ حکومت چھین سکتی ہے کیونکہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 2014 میں اگر وہ پارلیمنٹ پر حملہ جمہوریت سمجھتی تھی، اور پی ٹی وی سینٹر پر جمہوریت تھی، اور پولیس 18 گریڈ افسر کی مار پیٹ جمہوریت تھی، پارلیمنٹ کو دوبگاٹ بنانا جمہوریت تھی، اور سپریم کورٹ کے دیواروں پہ شلواریں لٹکانا جمہوریت تھی،
पुलिस स्टेशन पे हमला करना जमहूरियत थी, सेवल नाफरमानी करना जमहूरियत थी, गैस और बिजली का बिल जलाना जमहूरियत थी। कल लाहौर बंद करूंगा, परसों कराची बंद करूंगा, तरसों फैसलाबाद करूंगा और अगले दिन पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा। मारो, मार दो, जलाओ, गिराओ, पूरा पाकिस्तान को आग लगाओ, ये हम नहीं करेंगे। हम इतने बदतमीज लोग नहीं है। हम जमहूरी जबान को भी समझते हैं, आईनी जबान को भी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जिस तालीमी इनकलाब की बातें करती थी वो आखिर इनकलाब कब आएगा। वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, बदकिस्मती से तालीम का शोबा पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। तहरीक इंसाफ से आवाम को तब्दीली की एक उम्मीद थी और ये तब्दीली की जो किरण है ये भी अब हमें मादूम होती नज़र आ रही है। तालीमी मैदान को लेकर तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी मुहिम में आवाम से 2 वादे किए थे। पहला ये कि 5 से 16 साल के तमाम बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा और दूसरा ये कि तमाम बच्चों के लिए मेयारे तालीम को बेहतर बनाया जाएगा, एक जैसा होगा। जो सरकारी स्कूलों की हालत है उसमें बच्चे जब पढ़ेंगे तो कोई ये फ़र्क महसूस नहीं कर सकेगा कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। ये सब कैसे होगा, कब होगा? हुकूमत आने के 1.5 साल के बाद भी इसका कोई नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब आज भी कई जगहों पर मतलूबा तादाद में प्राइमरी स्कूल नहीं है, फिर कई जगहों पर तो मिडिल और हाई स्कूल भी नहीं है। पंजाब भर के 4000 सरकारी जो स्कूल्स हैं उनमें हेड मास्टर्स की नशस्तें खाली हैं। ज़िम्मेदारियों में इजाफे की वजह से सैकड़ों असातिज़ा ने हेड मास्टर तैनात होने से माजरत की। फिर तरबियत याफ्ता जो टीचर्स हैं उनकी भी कमी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने हर जलसे में ये बात कहना नहीं भूलते थे कि 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इक़्तिदार में आने के बाद भी पंजाब में इनरोलमेंट में इजाफा नहीं हो सका है, जबकि प्राइवेट तालीमी इदारों को लगाम देने में भी हुकूमत नाकाम रही है। तहरीक इंसाफ का तालीमी इनकलाब कब आएगा, कैसे आएगा, इस पर तो मैं बात करूँगी आज। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास मेरे साथ होंगे, जबकि इसके साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि कल हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी कि पंजाब में सूबाई वज़रा ने गैर कानूनी कैंप ऑफिसेस कायम किए हुए हैं, जिसके ऊपर पहले हमने सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास साहब से दरख्वास्त की कि वो आए हमारे प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ पेश करें आकर, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। लेकिन जब फिर कल हमारा प्रोग्राम नशर हुआ, वो प्रोग्राम उन्होंने देखा, उसके बाद सूबाई वज़ीर तालीम ने हमसे दोबारा से रब्ता किया और कहा कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं। बिल्कुल हमने कहा, हमने उनको वेलकम किया और कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप ज़रूर आएँ और अपना मौक़िफ़ दें। वो मेरे साथ हैं। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर सुमरा भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मुराद रास साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाल लिया आखिरकार अपना मौक़िफ़ देने के लिए। तो आप स्टोरी हमारी कल भी यही थी, आज भी यही है कि पंजाब में सूबाई वज़रा ने अपने कैंप ऑफिसेस बना रखे हैं जो कि ख़िलाफ़ वर्जी है। तो ये बताइएगा कि आप कहना क्या चाह रहे थे कि कैंप ऑफिसेस जायज़ हैं, अखराजात आप लोग अपनी जेबों से कर रहे हैं, मौक़िफ़ क्या है आप लोगों का? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच शाज़िया कि आपने मौका दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो बताने की है वो ये है कि आपने जब प्रोग्राम कल शुरू किया तो उसमें कहा जी कि 20 कैंप ऑफिसेस हैं। आपने जब मेरी तस्वीर दिखाई और दिखाया कि जी मैं पंजाब करिकुलम के बोर्ड के ऑफिस के अंदर वहाँ बैठता हूँ या वहाँ पे मैं तशरीफ़ रखी हुई है, उस अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है, तो उस वहाँ पे आपने 7 डायलॉग बनाया कि यहाँ पे तो खाबे चल रहे हैं, खाने चल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो डिपार्टमेंट है ना वो पाकिस्तान का 2nd लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान आर्मी के बाद। 7 लाख लोग हैं, मेरे 13 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है जी, मेरे नीचे जो आते हैं। ठीक है। अगर आप समझती हैं कि मुझे बैठ के मिनिस्टर्स ब्लॉक के अंदर एक कमरे से फोन करके 7 लाख लोगों को चलाना चाहिए तो दैट्स वेरी इजी टू से। अगर इतना अच्छा सिस्टम होता और इतना स्मूथली चल रहा होता तो मुझे मिनिस्टर बनने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना जी, मुझे सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। एक कमरे में बैठ के आप 13 डिपार्टमेंट्स नहीं चला सकते। टूटा हुआ एक सिस्टम हमें मिला है, ठीक है शाजिया, एक टूटा हुआ सिस्टम
جس کے اندر میں پچھلے 5 سال اپوزیشن میں تھا. میں آپ کی بات مان گئی. پلیز میری بات سن لیں میں آپ کی بات مان گئی. 5 سال میں نے کہا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات مان گئی. اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ادھر مینج نہیں ہوتا, تو پھر جو پنجاب پریویلیج ایکٹ ہے 18, پھر اس کو بدلے نا. پھر اس میں کیوں کہا گیا ہے کہ صوبائی وزراء کو الاؤ نہیں ہے؟ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. یہ کیمپ آفس نہیں ہے. اگر میں جا کے ایک ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے, جہاں پہ آپ جب تک آپ بیٹھ کے ڈنڈا لے کے سر پہ نہیں بیٹھتے نا, تب تک یہاں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے اور یہ مجھے بھی پتا ہے. اچھا, پھر کیمپ آفس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں تو مہینہ جا کے کیمپ آفس کی ڈیفینیشن کیا ہے, پھر یہ ایکٹ کیوں بنا؟ اچھا نہیں, کیمپ آفس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حکومتی خرچے وہاں پہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں آج ساری چیزیں. میں چاہ رہی ہوں ذرا انور بھی آپ کے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں. جی انور. یہ بات یہ ہے کہ شازیہ جو انہوں نے موقف اپنایا ہے, اگر ہم رولز دیکھیں, ایکٹ دیکھیں, اور جو بھی ہے جس میں دیکھیں نا, پنجاب منسٹر سیلریز الاؤنس اینڈ پریویلیج آرڈر ہے 1972 کا, اسی طرح آرڈیننس ہے 1975 کا, اسی طرح امینڈڈ ایکٹ ہے 1985 کا, اور یہ جو پریویلیج ایکٹ انہوں نے خود پاس کیا ہے 2018, اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک آفس ہوگا جو گورنمنٹ ان کو الاٹ کرے گی, جہاں پر بیٹھ کے یہ اپنا بزنس دیکھیں. تو وہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جہاں موصوف جو منسٹر صاحب بیٹھتے ہیں, یہ پنجاب ٹیکسٹ بک اور کریکلم اتھارٹی ہے. سن لیں آپ. اتھارٹی ہے, اس میں انہوں نے 2 کمرے رکھے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو ہے ایک تو اس اتھارٹی کے ملازمین ان کی خدمت گار ہیں, دوسرا یہ جو آفس ہے یہ ان کی اپنی کانسٹیچوئنسی میں پایا جاتا ہے, اور سارا دن ان کے ووٹرز بھی آتے ہیں وہاں پر. باقی انتظامات, چائے کا انتظام ہے, باقی ساری ریفریشمنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنی جیب سے بل ادا کرتا ہوں, جو باقی بل ہیں جو سرکار جو ہے, دیکھیں وہاں پر ایم ڈی صاحب جو بیٹھتے ہیں یا باقی جو لوگ بیٹھتے ہیں, جو ان کو انہوں نے لوگ دیے ہوئے ہیں, 2 سے 3 ان کو خدمت گار دیے ہوئے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کریکلم اتھارٹی نے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محکموں میں بیٹھتا ہوں, محکمہ ان کا ایک ہے, اس کے بعد نیچے اتھارٹیز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں. اب ساری آرگنائزیشن میں اگر انہوں نے جا کر بیٹھنا ہے تو جو ڈیزیگنیٹڈ آفس ہے اس کو ان کو چاہیے تھا سرنڈر کر دیتے. چیف منسٹر پنجاب کو کہتے کہ یہ مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ وہاں پہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن ہے, فلی فرنشڈ ہے, اور اس کے آپ کو کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ ایک آفس ہے, ایک ریٹائرنگ روم ہے, 2 سٹاف کے کمرے ہیں, اس کے بعد کچن ہے, واش روم ہے, وہاں پر سارا دن بجلی بھی چلتی ہے, سٹاف بھی بیٹھتا ہے, وہاں 2 ٹیلی فون یوز ہوتے ہیں. 2 ٹیلی فون یہ جو ہیں یہ اتھارٹی میں جہاں یہ بیٹھتے ہیں گلبرگ میں وہاں استعمال کرتے ہیں. یہ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے 2 ٹیلی فون سرنڈر کر دیے ہوئے ہیں؟ نمبر 1 ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر بیٹھتے ہیں کیمپ آفس ہے, اب سن لیں منسٹر صاحب, ہماری بات بھی کائنڈلی سن لیں. جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں, ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک خبر چلی کہ ایک واش روم بنوایا گیا جو ٹھیکیدار سے 4 لاکھ روپے اس واش روم کی رینوویشن پہ لگا. نہ انہوں نے ٹھیکیدار کو ادا کیا ہے, نہ اس اتھارٹی نے ابھی تک ٹھیکیدار کو ادا کیا ہے, وہ وہاں چکر لگا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ اور دیکھ لیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کی پروموشن کے لیے بہت کام کیا ہے. ان کے محکمے کے 5 صوبائی سیکرٹریز 1 سال میں تبدیل ہو چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں پرابلم کیا ہے؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں کسی آفس میں جا کے بیٹھ رہا ہوں اور کسی سے بات کر رہا ہوں, میرے ڈپارٹمنٹس ہیں, نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ میں وہاں پہ کون سا پیسہ لوٹ رہا ہوں حکومت کا. میں اپنی چائے کے پیسے دے رہا ہوں, میں اپنے پانی کے پیسے دے رہا ہوں, میں اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا پرابلم, آپ لوگوں کو ہمارے خلاف کچھ ملتا نہیں ہے, تو آپ لوگ یہ بالکل گھٹیا لیول پہ آ کے اب یہ چیز کر رہے ہیں. مراد راز صاحب, ایک بات ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ باقی بیوروکریسی آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتی ہے. آپ نے 4 سیکرٹری تبدیل کیا, آپ کہہ رہے ہیں میں 10 اور کروں گا. بھئی کام کرنے کا کسی کو موقع تو دیں, کیسے بیوروکریسی آپ لوگوں کے ساتھ انکمفرٹیبل نہ ہو. بہت بہت مراد راز ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. انور سمرا بھی ہمارے ساتھ تھے. ناظرین, پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.